जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसरून कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। सियासत एक अजब से बोर्ड पे आके खड़ी हो गई है। चंद दिन हैं इलेक्शन अनाउंस करने में। मुख्तलिफ तजिया नगार, एंकर हजरात, यूट्यूबर अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अपनी वसात के मुताबिक हर एक जो है वो तजिया कर रहा है और अपना अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा है। मैं आज 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो बयान करने लगा हूँ। रिजीम चेंज से लेके अब तक किसने क्या खोया, क्या पाया और इसका रिजल्ट क्या है और आज सियासत किस मोड़ पे खड़ी है। काजी फायज ईसा साहब का जो एक घरौना टाइप का रूप सामने किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जब वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं तो वो क्या किरदार अदा करेंगे और अदारे इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। मरियम बीबी की जो खामोशी है, ये 6वीं या 7वीं दफा की उसकी खामोशी है और उसकी हर खामोशी के पीछे एक राज छुपा होता है और खामोशी जब भी होती है उसके बाद एक बड़ी खबर होती है। इस दफा वो बड़ी खबर कौन सी होगी? नंबर 1, इस वक्त हालात ये हैं, चंद दिन रह गए हैं इलेक्शन अनाउंस होने में और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1.25 साल के करीब पीडीएम को मिला हुकूमत करने के लिए और इतना ही अरसा उनको मिला पीटीआई को क्रैश करने के लिए। उसको क्रैश करने के लिए तमाम अदारों ने भरपूर तावन और साथ दिया। जो प्लान, जो कुछ इन्होंने कहा वो सारा कुछ अदारों ने किया, भरपूर साथ दिया उनका। उसके बावजूद ये कामयाब नहीं हो पाए। उसकी क्या वजह? दूसरी बात, इस वक्त अदारे किस जगह पे खड़े हैं। मैं सबसे पहले आज एक बात समझाना चाहता हूं कि अदारे हैं क्या, सियासतदानों में और अदारों में फर्क क्या है। सियासतदानों और अदारों में यह फर्क है कि सियासतदान के सामने 2 रास्ते होते हैं, फतह या शिकस्त, और वो फतह को लेके चलता है, या फतह हासिल कर लेता है या शिकस्त आ जाती है। लेकिन अदारे ऐसा नहीं करते। उनकी डिक्शनरी में शिकस्त लफ्ज है ही नहीं। अदारों का काम ये होता है कि वो कहते हैं या फतह या एक्सपीरियंस, तजर्बा। और अगर फतह नहीं होती, एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस लेके वो दोबारा फतह हासिल कर लेते हैं और उनको किसी जगह पे भी आप शिकस्त नहीं कह सकते। क्योंकि जंगी माहौल में चंद कदम पीछे हटना, चंद कदम आगे बढ़ना, चंद कदम गहराई में जाना, ऊंचाई पे आना, दाएं हटना, बाएं हटना, उसका एक हिस्सा होता है जंग का। और ये जंगी अंदाज में ये सोचते हैं और करते हैं। और इनका मिजाज और तरीका क्या है, मैं 2 लफ्जों में समझाऊंगा कि एक शख्स जाता है मिठाई की दुकान पे और मिठाई वाले से कहता है कि मुझे 1 किलो बर्फी दे दो। वो बर्फी तोल के उसके हाथ में पकड़ाता है, वो हाथ में पकड़ के चंद सेकंड सोचता है, फिर कहता है यार ये बर्फी रख लो और मुझे लड्डू दे दो। वो लड्डू दे देता है, वो लड्डू लेके चल पड़ता है। दुकानदार आवाज देता है, कहता है भाई पैसे। वो कह रहा है किस चीज की? उसने कहा ये लड्डुओं के। उसने कहा ये लड्डू जो मैंने लिए हैं ये तो मैंने तुझे बर्फी दे के उसके इवज लिए हैं, इसके मैं पैसे कैसे दूं? उसने कहा फिर आप ऐसा करो कि बर्फी के पैसे दे दो। उसने कहा बर्फी तो मैं तुझे वापस कर चुका हूं, उसके मैं पैसे क्यों दूं? ये हैं अदारे। उनके बयानिए में उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती किसी तरह से भी। वो जिस बात पे आ जाए फतह उन्हीं की होती है। अब आगे आ जाते हैं। ये 1.25 साल में जो सबसे बड़ा फायदा लिया है वो लिया है नवाज शरीफ ने। इस वक्त पीडीएम के तमाम लीडर अवाम की नजरों में अपनी वक़्त खो चुके हैं। वो वाहिद बंदा है जो बचा हुआ है, वो अलग थलग है। वो 1.25 साल से यही अदारों को कह रहे हैं कि इमरान खान का तोड़ है नवाज शरीफ को ले आओ, वो इसका तोड़ कर देगा। और इसीलिए मरियम को उन्होंने पीडीएम से अलग थलग रखा हुआ है। उनके पास एक बयानिया है नून लीग के पास आज कि नवाज शरीफ आ जाए उनका इलेक्शन बन सकता है। नवाज शरीफ नहीं आता, नवाज शरीफ के प्लान को लेके मरियम कैंपेन चलाती है तो फिर भी इनकी कुछ ना कुछ बात बन जाती है और आने वाले दिनों में इनके पास चांसेस हैं। जरदारी साहब के पास पीछे ना कोई पत्ता बचा है, ना कोई पीछे प्लान बचा है।
اس کے پیچھے وہ اپنے آخری کار تک کو کھیل چکے ہیں۔ زرداری صاحب کا پلان تھا اسی معاملے میں نون لیگ کو بری طرح سے فلاپ کرنا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو فلاپ کر رہا ہوں، اور ان کو کرتے کرتے وہ خود کو کر چکا ہے۔ اور جو سب سے بڑا نقصان وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوا ہے۔ مفتی محمود سے لے کے 70 کے الیکشن سے لے کے پی کے اندر ایک مضبوط جماعت کے طور پہ جمعیت علماء اسلام موجود تھی۔ پی کے لوگ مذہبی مائنڈ کے لوگ ہیں، مذہبی خیالات والے ہیں، اور اب ان کے دلوں کے اندر ایک مذہبی خیالات والا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ مولانا صاحب سمجھتے تھے کہ میں اقتدار میں آ کے کوئی فنڈ لے کے ترقیاتی کام کروا کے اسی طرح سے لوگوں کے دلوں میں دوبارہ اپنا مقام بنا لوں گا اور لوگوں کو کی بہت بڑی تعداد کو اپنے قریب کر لوں گا۔ لیکن وہ یہ بات کو بھول گئے کہ وہ جو پٹھان قوم ہے وہ اپنی انا پہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور کسی فنڈ پہ کسی ترقیاتی کام پہ وہ اپنی انا کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی انا ہے اس وقت عمران خان کا بیانیہ، اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کم از کم 10 سال چاہیے دوبارہ یہ پیچھے والے دنوں کی جگہ پہ آنے کے لیے۔ 5 سال ان کو لگیں گے ڈھانچہ بنانے میں، اور اگلے 5 سال لگیں گے تزئین و آرائش میں، پھر جا کے وہ کھڑے ہوں گے پبلک کے ساتھ اور پبلک ان کے ساتھ۔ اس وقت جو سب سے بڑی سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے، جب رجیم چینج ہوا تو خان صاحب پی ٹی آئی اس وقت ایک مردہ گھوڑا تھی۔ مردہ گھوڑا میں جان کس نے ڈالی؟ سائفر نے۔ بیانیہ کیا ملا؟ سائفر۔ اور اس بیانیہ نے پاکستان کی مقبول ترین مضبوط ترین پارٹی بنا دیا پی ٹی آئی کو۔ کسی کے وہم و گمان اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی پارٹی اس حد تک عوام میں مقبول ہو جائے گی جس حد تک عمران خان صاحب مقبول ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو کرش کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس جتنے ہتھکنڈے تھے انہوں نے اختیار کیا۔ اب چند دن رہ گئے الیکشن میں، اور خان صاحب کو ان کا بیانیہ لٹا دیا گیا ہے، ان کا بیانیہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب دیکھو کہ چند دن باقی ہیں، سارے پلان چلتے 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 اینڈ کون سا ایشو لے آئے ہیں سامنے؟ بہت سارے ایشوز پہ کام ہو رہے تھے، کچھ میں وہ منزل کے قریب تھے، کچھ میں ناکام ہو گئے تھے، کچھ میں ان کو امید ابھی تھی۔ سب کو چھوڑ کے وہ سٹارٹ پہ آ گئے ہیں سائفر پہ۔ پھر انہوں نے سائفر کو سامنے کر دیا۔ یہی سائفر تو ان کی مقبولیت کا باعث بنا تھا، اور چند دنوں میں یہ سائفر پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو چند دن ہیں، ہفتے بھی نہیں ہیں، مہینے بھی نہیں ہیں۔ یہ چند دنوں میں سائفر پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا بیانیہ ان کو دیا گیا این الیکشن کے موقع پہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے اور خان صاحب بالمقابل کھڑے ہو گئے ہیں، بازو پھیلا دیے ہیں، بازو دونوں نے پھیلا دیے ہیں، جادو کی جفی باقی ہے۔ اللہ کرے ہمارے قوم اور ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ ہو جائے، اور یہ جفی مکمل ہو جائے۔ اگر یہ جفی مکمل نہیں ہوتی پھر خان صاحب کو الیکشن میں اس کے مضبوط بیانیے کے ساتھ نہیں اترنے دیں گے۔ پھر ادارے کیا کریں گے؟ وہ جو سیٹ اپ لے کے آئیں گے، اس وقت پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ نئے سیٹ اپ میں ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں۔ ان کی یہ بھول ہے۔ اگر ان میں سے، ان کے جاننے والوں میں سے، ان کی قربت والوں میں سے بھی کوئی آتے ہیں تو نمبر 1 وہ اداروں کے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہر بندے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اداروں کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک مقبول ترین جماعت میں سے جہاں کا ٹکٹ اس وقت کامیابی کی علامت تھا اسے چھوڑ کے وہ ہیرو سے زیرو کی طرف چھلانگ لگائی ہے، جنہوں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے، ان کو ادارے تنہا نہیں چھوڑیں گے، خالی ہاتھ ان کو گھر نہیں جانے دیں گے۔ انہیں پبلک میں کیوں نہیں جانے دیا؟ اگر ان کا اب کیا ہونا ہے؟ خان صاحب کی اور ان کی جفی جو بقایا ہے وہ کس سے ثابت ہوگی؟ اگر اداروں کی منشا کے مطابق، ان کی پرسنٹیج کے مطابق ٹکٹیں جو ان کے فالوور ہیں ان کی پرسنٹیج کے مطابق ان کو دے دی جاتی ہے۔
اگر خان صاحب نہیں دیتے پھر وہ اپنا سارا پلان چینج کر دیں گے، پھر وہ نگران سیٹ اپ کو 1 سال 2 سال پہ لے جائیں گے، اور 1 سال پہ اگر لے کے جاتے ہیں اس میں کیا ہوگا، وہ اسی سائفر کا جو میک اپ ہے وہ اتار کے سائفر کا ایک بھیانک چہرہ نیچے سے نکال کے پبلک کے سامنے کریں گے کہ کس بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے۔ انہوں نے، وہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے لڈو لیے ہیں، جلیبیاں دیکھیں، اس نے کہا جلیبیوں کو دے دو، برفی دے کے میں نے لڈو لیے ہیں، اس نے کہا برفی کے دے دو، برفی تو میں نے واپس کر دی ہے۔ اسی چیز کو وہ دونوں پراہوں میں لیں گے، خان صاحب کی سپورٹ میں بھی یہی بیانیہ آئے گا، اور خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے بھی یہی بیانیہ درکار ہے ان کو۔ اللہ کرے ہماری قوم کے لیے، سب کے لیے بہتر ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو ایک جانسا دیا گیا اور سب سے زیادہ یوز ان کو کیا گیا، اس کی وجہ بھی آج میں بتا دیتا ہوں۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگ سیاسی طور پہ بنسبت بڑی پارٹیوں کے چھوٹی پارٹیاں زیادہ بینیفٹ حکومت سے لے جاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذہب کی سپورٹ ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ان کا پلان جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کو عوام کے مفاد کے لیے استعمال کریں نہ کریں وہ الگ بحث ہے، لیکن اپنے ڈیفنس کے لیے وہ قرآن و سنت سے پلان لے کے آتے ہیں۔ جو جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے لڑی ہیں، اور ہر جنگ کا جو پلان ہوتا تھا جس میں وہ تھوڑے تھوڑے افراد بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دیتے آئے ہیں، وہ اس پلان کو مد نظر رکھ کے اپنی اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہیں، اور اپنے اس پلان کو وہ اس پلان کے ساتھ مشابہ رکھ کے وہ لے کے چلتے ہیں، جس وجہ سے ان کو زیادہ تر کامیابی ہو جاتی ہے۔ اگر صرف مذہب کی بنیاد پہ کامیابیاں متوقع ہوتی تو آج ہمارے ملک کے امیر المومنین مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے ہوتے ہیں، اور ان کی ساری کابینہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی پہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے، مذہبی لوگ سیاسی طور پہ فائدہ لے لیں گے، اگر عسکری طور پہ آئیں گے تو ہماری فورسز کے سامنے وہ ناکام ہے۔ اب جاتے ہیں قاضی صاحب پہ۔ قاضی صاحب کے متعلق جو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بندیال صاحب کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، بندیال صاحب آئین قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن آج اگر ہماری عدلیہ سرنگوں ہوئی ہے، ناکام ہوئی ہے، تو قاضی صاحب کے عدم تعاون کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ تو برملا سب کو پتا ہے، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ قاضی صاحب اداروں کے ہیں، پی ڈی ایم کے ہیں، لیکن میں ایک بات آج بتا دیتا ہوں، نہ قاضی صاحب پی ڈی ایم کے ہیں نہ اداروں کے ہیں، وہ ہیں اپنی ذات کے۔ ان کے اندر کا جو انسان ہے وہ ایک ایسا ہے جو اپنا نام چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور وہ شخص وہ کام کرے گا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لوگ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کو بھول جائیں گے، یہ ایسا چیف جسٹس ثابت ہوگا، کسی کے تصور میں نہیں۔ یہ کسی کا کوئی دوست ثابت نہیں ہوگا، نہ کسی کا دشمن ثابت ہوگا۔ یہ اپنا نام پیدا کرے گا، اور اس انداز سے نام پیدا کرے گا کہ پورا ملک حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مریم پہ۔ مریم بی بی کی ہر خاموشی کے پیچھے ایک راز ہوتا تھا، اور اس کی خاموشی کے بعد ایک بڑا فیصلہ سامنے آتا تھا۔ اب کیا ہے، مریم بی بی دونوں کاموں میں سے ایک کریں گی، یا نواز شریف کے بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ الگ تھلگ ہوئی ہیں۔ اگر ادارے سپورٹ کرتے ہیں، نواز شریف آ جاتا ہے، یہ نواز شریف کے ساتھ لگ کے، نواز شریف صاحب اگر ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تو وہ کہیں گے کہ میں اپنی جگہ پہ مریم کو بٹھاؤں گا، اور مریم کو میں خود چلاؤں گا، اور مریم ان سب سے الگ ہے، اور میری سپرویژن میں یہ چلے گی، اور آپ لوگوں کے کام کرے گی، اور اس بنیاد پہ وہ لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ باقی کچھ جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔